लफ्ज अमीर उल-मोमिनीन नहीं कहा, इमाम उल-मुत्तकीन कहा, इसलिए कि माह मुबारक रमजान आखिरी मरहलों में आ रहा। आज आखिरी शब जुमा है इस माह मुबारक रमजान। ये बात बिल्कुल तयशुदा कि लोग 2 ईदें मनाएं, 3 ईदें मनाएं, 4 ईदें मनाएं, दिन में 5 मरतबा चांद देखें, 5-5 दिन चांद नजर आते रहे, चांद न नजर आए, अगली शब जुमा रमजान की नहीं होगी। आप इतवार से सिलसिला शुरू कर दीजिए ईद मनाने का। हर सूरत में जुमेरात तक ये सिलसिला मुकम्मल होकर रहेगा। तो शब जुमा तो बहरहाल ये आखिरी है माह रमजान की इस साल की, और कल का दिन जुमतुल वदा है इस माह मुबारक रमजान का आखिरी जुमा। शरीयत की टर्मिनोलॉजी में कल जो मैं मजलिस पढ़ूंगा वो जुमे की मजलिस नहीं होगी, वो सैटरडे की मजलिस होगी। तो आखिरी शब जुमा, और हमें एक मरतबा फिर गौर करना, अभी अभी जो दुआएं आप सुन रहे थे, फमिनल आन फर्जा भी, खुदाबंदा अगर अब तक राजी नहीं हुआ, फर्जा अन्नी अब राजी हो जाए इसी लम्हे, ये आखिरी शब जुमा। हर रोजे के इफ्तार के वक्त अल्लाह 70,000 गुनाहगारों को माफ करता, लेकिन शब जुमा के हर घंटे के बाद 70 लाख गुनाहगार माफ किए जाते हैं। ये आखिरी रात है जिसके हर घंटे में 70 लाख गुनाहगार माफ हो रहे हैं। लाख और हजार का कभी रिवायतों में इसलिए फर्क आ जाता है कि पुरानी अरबी में 1000 से बड़ा कोई अदद ही न था, तो अंदाज़े बयान में फर्क हो जाता है। लेकिन यह आखिरी रात है इस रमजान की जिसके हर घंटे फमिनल आन फर्जानी, वमिनल आन फर्जानी, कि बस ऐ खुदा इस लम्हे मुझसे राजी हो जा। अब कल से लेकर आखिर रमजान तक जो रातें मिलेंगी, इफ्तार के वक्त तो 70,000 या 70 लाख माफ किए जाएंगे। हर घंटे के बाद वाला सवाल सिर्फ आज की रात का है। तो आज की रात रुक के हमें देखना, ये 25 दिन या 24 दिन जो हमने मेहनतें की, ये मेहनतें किस मकसद के लिए की और वह मकसद हमें मिला है कि नहीं मिला। इसीलिए मैंने कुरान की उस आयत की तिलावत की जो पहली रमजान को इसलिए तिलावत की जाती है कि आपको तैयार किया जाए कि इस 25 या 30 दिन के फाके का मकसद क्या। और मैंने आखिरी रात इसलिए तिलावत की, आखिरी शब जुमा, कि हम देख लें कि 25 दिन में हमने ये मकसद हासिल किया कि नहीं किया। कुरान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं सिर्फ उसको एक लम्हे में बता के आज के उन्वान पे आता हूं, लअल्लकुम तत्तकून। पूरा महीना ये रोजे इसलिए फर्ज किए गए कि तुम्हें मुत्तकी बनाया जाए। अली का लक़ब है इमामुल मुत्तकीन, अली अमीर, अली हाकिम, हर मोमिन के हैं, लेकिन इमामत में अली की सिर्फ वो है जिनके पास तक़वे की दौलत मौजूद है। तो आज ये देखना कि 24 या 25 दिन की मेहनतों के बाद कितना तक़वा हमारे पास आया। जब ज्यादा आदमी कमाई करता है किसी चीज की, तो फिर घर में जो आम जगह कोई चीज रखने की होती है वहां नहीं, बल्कि भर जाता है घर। यहां बोरियां पड़ी हैं, वहां सूटकेस पड़े हैं, वहां कंटेनर पड़े हैं, इसलिए कि पूरा महीना जो आपने कमाया तक़वा वो है। तो इतना तक़वा आपके पास होना चाहिए कि उबला पड़ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, हर तरफ तक़वा 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 नजर आ रहा है। लेकिन मेरा मौजू आज ये तक़वा नहीं, तक़वा जरूर बहुत अहम मौजू है रमजान का, पूरे रमजान का मकसद तक़वा। आज मेरा मौजू ये कि अगर कोई ये कह दे कि मौलाना ये जो इतना तक़वा कमाने की आप बात करें तो हम तक़वा क्यों कमाएं, तक़वा हमें क्या फायदा दिलवाता, तक़वे से हमें क्या मिल जाएगा, तक़वे से क्या हमें 2011 की नई मर्सिडीज मिल जाएगी, तक़वे से क्या हमारा बहुत ही शानदार विला या बहुत ही शानदार 2, 3, 4, 5 कनाल की पाकिस्तान में कोठी बन जाएगी। तक़वे से हमें क्या मिलता, क्यों हम इतना तक़वा कमाएं। तक़वे का फायदा क्या है। दिरहम की बात करें, दीनार की बात करें, रोकड़े की बात करें, सोने की बात करें, पाउंड और डॉलर की बात करें, तक़वा क्यों। नहजुल बलागा का आखिर पार्ट 3, पार्ट 2, लेटर नंबर 47, मौला का वो वसीयतनामा था जिसका 2 दफा रेफरेंस आ चुका। ये पार्ट 3, जिसके बारे में 3 दिन पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी कि नहजुल बलागा को हमेशा उल्टा पढ़िए, पहले पार्ट 3, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 1। और गालिबन इस फरमान का नंबर है 130 या 131। 130 के अंदर ये फरमान मौला सिफ़ीन के मैदान से वापस आ रहे हैं, कूफे की जानिब आ रहे हैं। कूफा अली का कैपिटल, जब सिफ़ीन गए थे तब भी कूफे से गए थे। और मैंने 4 दिन पहले या 5 दिन पहले की मजलिस में उस वक्त का एक वाकया पढ़ा, कूफे से निकलते ही रुक गए थे। नमाज पढ़ने वालों के 2 हिस्से कर दिए, ये नमाज पूरी पढ़ेंगे, वो नमाज कसर पढ़ेंगे। और नमाज के बाद भी लश्कर कह रहा है कि या अमीरुल मोमिनीन चले, और मौला कह रहे थे कि नहीं मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। वो 4 दिन पहले की बात थी जब सिफ़ीन के लिए जा रहे थे।
اور آج کی تقریر میں ہے جب مولا صفین سے واپس آ رہے ہیں. یہ جانا اور آنا اس کو 13 مہینے لگے. صفین کی لڑائی 1 سال سے زیادہ چلی. 1 سال سے زیادہ رقہ کے اس میدان میں مولا کا لشکر ٹھہرا رہا جہاں 40 کے موقع پہ بہت سے زائرین زیارت کے لیے جاتے ہیں. اب جب واپس آ رہے ہیں شہر کوفہ میں داخل ہونے والے، اور جیسے ہی شہر کوفہ میں داخل ہونے والے ہیں، ہر شہر کی طرح کوفے میں ایک قبرستان ہے شہر کا، اور عموماً قبرستان شہر سے تھوڑا باہر بنائے جاتے ہیں. مولا کی نگاہ قبرستان پہ پڑ گئی. نہج البلاغہ پارٹ 3 فرمان نمبر 131. اور ایک مرتبہ مولا نے جیسے ہی قبروں کو دیکھا تو اس وقت مولا نے بہت ہی مختصر 4 یا 5 لائن کا جملہ ارشاد فرمایا. وہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رمضان میں اتنا تقویٰ کما کے ہم کریں کیا؟ یہ تقویٰ ہمارے کہاں کام آئے گا؟ اس تقوی سے ہم کون سی سپر مارکیٹ میں جا کے خریداری کر سکتے ہیں؟ اس تقوی سے ہم کون سی جائیداد بنا سکتے ہیں؟ کوئی بینیفٹ تو پتا چلے نا تقوی کا، پھر آدمی تقویٰ کمائے. بس نہج البلاغہ خطبہ نے فرمان نمبر 131 پارٹ 3. ایک بار میرے مولا نے قبرستان پہ نگاہ ڈالی. ویسے ہی آج کی رات شب جمعہ ہے جو موت کو یاد کرنے کی رات ہے. ہر سال میں اگر 52 شب جمعہ آتی ہے تو 52 شب جمعہ موت کو یاد کرنا. اور یہ تو مولا کی سیرت کا واقعہ چل رہا، تاریخیں بھی وہی، موضوع بھی میرا وہی. رمضان کا مقصد ہے تقوی، اور تقوی کے حوالے سے ذہن میں جو پہلا سوال آتا ہے اس کا جواب، یا اہل الدیار الموحشہ و یا اہل المحال المختفرہ و یا اہل القبور المسلمہ. اے وحشت زدہ گھروں کے رہنے والوں، آئے اکیلی زندگی گزارنے والوں، آئے ایسی قبروں میں سونے والوں جہاں سخت اندھیرا، یا اہل التربت و یا اہل الغربت و یا اہل الوحشت و یا اہل الوحدت. اے مٹی پہ زندگی گزارنے والوں. ایک منزل آتی ہے تکبر میں کہ آدمی قالین پہ بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا. بہت اچھا قالین ہوگا لیکن پینٹ کی کریز تو کم از کم خراب کر دیتا. یا اہل التربہ، اور اب مٹی میں زندگی گزارنے والوں، و یا اہل الغربہ. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں شہر سے باہر کھیلنے کا. غربت یعنی غریب الوطن، مسافر. اس سے بڑا سفر کیا ہوگا کہ برابر میں تمہارا گھر موجود ہے مگر اتنے قریب گھر ہو کہ تم سے بڑا مسافر کوئی نہیں. و یا اہل الوحشت و یا اہل الوحدہ. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا مزاج ایسا کہ دوستوں کے بغیر ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ ہر رات کچھ گپ شپ نہ کریں. حتیٰ رمضان کی اتنی مقدس راتیں، حتیٰ شب قدر کی اتنی اہم راتیں، لیکن بس ایک مزاج بن جاتا ہے گپ شپ، ہوٹل بازی، ریسٹورانٹ، جوس سینٹر، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب بتاؤ اہل الوحدہ اکیلے رہ گئے ہو، تنہا رہ گئے ہو، ہے کوئی دوست، ہے کوئی ساتھی، ہے کوئی بات کرنے والا. و یا اہل الوحشہ. ارے ایسی جگہ پہ رہنے والوں، ایک بار آدمی قبر میں جا کے گھر والوں سے کہے کہ اس کے اوپر تختے یا مٹی یا پتھر ڈال کے 2 منٹ کے لیے مجھے بند کر دے، پتہ چلیں گے قبر کسے کہتے ہیں. یا اہل الوحشہ. میرا مولا کہتا ہے لیکن جملوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم مرنے والے کا مذاق اڑا رہے. انتم لنا فرق سابق نحن لکم تبع اللہ. ہم تم دونوں ایک ہی سڑک پہ چلنے والے، ایک ہی منزل کے مسافر ہیں. تم ہم سے ذرا جلدی پہنچ گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے وہی آ رہے ہیں. ہم بھی اسی غربت میں آئیں گے، ہم بھی اسی مٹی میں آئیں گے، ہم بھی اسی وحشت میں آئیں گے، ہم بھی اسی اندھیری قبر میں آئیں گے. ایک ہی منزل کے راہی ہے اور ایک ہی مقصد ہم دونوں کا. ایسا ہوتا ہے نا جس سے کراچی میں اکثر بارات چلی ہے، معلوم 15 گاڑیاں ہیں، 2 گاڑیاں پہنچ گئی، 2 گاڑیاں نہیں پہنچ. خاص طور پر اگر دولہا کی گاڑی نہ پہنچی ہو تو بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. بھائی کہاں غائب ہو گیا؟ ایسا تو نہیں کہ ٹائم سے پہلے دلہن دیکھ لیے تو غائب، تو کہا کہ نہیں، فون کیا اس نے کہا نہیں ہم آ رہے ہیں، ذرا سا ہم لیٹ ہو گئے، راستے میں تھوڑا سا پھنس گئے، ہم آ رہے ہیں تمہارے پیچھے پیچھے ہی. مولا نے کہا کہ قبر کے مردوں کا مذاق نہیں اڑا رہے، یہ بتا رہے کہ تم گئے وہاں ہم بھی آ رہے ہیں. لیکن کسی بالکل نئی جگہ پہ ہم کو جانا تھا. کوئی ٹمبکٹو ٹائپ کی جگہ ہے کہ آج تک ہم کبھی نہیں گئے، وہاں ہم کو جانا تھا. اب ہم گھبرا رہے کہ پتہ نہیں کیسی جگہ ہے، وہاں سردی ہوگی، وہاں گرمی ہوگی. بھئی آپ حضرات 41 اور 42 اور 43 میں روزے رکھ رہے ہوں، اور جو میں یہاں پہنچا تھا جس شہر سے آیا تھا وہاں 4 ڈگری اور 3 ڈگری ٹیمپریچر تھا. تو 4 ڈگری ٹیمپریچر سے 49 ڈگری ٹیمپریچر میں پہنچا پہلے ہی دن. تو اب پہلے سے آدمی معلومات کر کے آتا ہے نا کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہ سردی ہے کہ گرمی ہے، کہ یہاں کا کیسا موسم ہے، یہاں کے حالات کیسے ہیں، یہاں پہ کیا چیزیں کھانے کو ملتی ہیں، میں مریض آدمی ہوں، میری دوا یہاں ملے گی کہ نہیں. اور اس کا بہترین طریقہ کیا کہ اگر آپ کا کوئی ساتھی آپ سے پہلے وہاں پہنچی، آپ نے کھٹ سے فون اٹھائے، بھائی تم وہاں پہنچے، بتاؤ آج کل یہاں ویدر کیسا چل رہا ہے.
بتاؤ آج کل یہاں کے حالات کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں؟ بتاؤ کہ آج کل یہاں دوائیوں میں کوئی دوا ایسی تو نہیں ہے جو شارٹ ہو میں اپنے ساتھ لے کے آؤں؟ یہ طریقہ یہی مولا نے فرمایا. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں تم ہم سے پہلے پہنچ گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو اب طریقہ یہ ہوتا کہ جو پہلے چلا گیا آپ بعد میں آ رہے ہیں، آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی جہاں گئے وہاں کے حالات کیا ہے، اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی تم جو چلے گئے نا تو تمہارے پیچھے کیا ہوا. امام نے کہا سنو یہ خطبے کا حصہ، اما دور فقط سوکے نا، وہ جو تمہارے بڑے بڑے مکانات تھے، جو بڑے بڑے ولا تھے، جو بڑی بڑی کوٹیاں تھی، جو ڈیفینس اور کنال کی اور 2,000 گز کی کوٹیاں تھی، اب تم اس میں نہیں رہ گئے، تم اسی تنگ و تاریخ قبر میں. فقط کوسے مت وہ تقسیم ہو چکا، کوئی حصہ کوئی لے گیا، کوئی حصہ کوئی لے گیا، کوئی حصہ کوئی لے گیا. والازواج فقط نوکے حق، تمہاری بیویاں بھی دوسروں سے شادیاں کر کر کے تمہیں بھولتی جا رہی ہیں. وہ امل اموال فقط قسمت، اما دور فقط سوکنت، وہ امل ازواج فقط نوکہت، وہ امل اموال فقط قسمت. حرام کر کے، حق مار کے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، شریعت کا مذاق اڑا کے جو پیسہ جمع کیا تھا وہ نہیں رہا تمہارے پاس، پیسے سے مزہ دوسرے اٹھا رہے ہیں. مولا کی بھی شہادت کی تاریخیں ہیں، یہ خطبہ مولا کا ہے، درمیان ہی میں مولا کی ایک حدیث. ایک بار کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا قیامت کے دن جب سارے انسان وہاں پہنچیں گے تو جیسا قرآن نے بھی کہا وہ یوم الحسرت ہوگا، اکثریت 99% اس دن اپنی غلطیوں کو یاد کر کے رو رہی ہوگی، دنیا کا ذکر کر رہی ہوگی کہ کاش ہم نے دنیا میں تھوڑی سی توجہ دے دی ہوتی، کاش تھوڑی سی نیکیاں لے کے آتے. پوچھا گیا مولا کیا غم کرنے والے، دنیا کو یاد کرنے والے، اپنی کوتاہیوں پر توجہ دینے والے سب برابر ہوں گے؟ کہا کہ نہیں. سب سے زیادہ افسوس دو گروہوں کو ہوگا، الطائفتان، سب سے زیادہ افسوس دو گروہ کریں گے، امل علماء والاغنیاء، صاحبان علم اور صاحبان دولت. صاحبان علم والا ٹکڑا میں اکثر دینی مدارس، حوزہ علمیہ ان تقریروں میں کرتا ہوں، یہاں وقت نہیں ہے اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن شاید دوسرے گروہ کے بیان سے آپ کی سمجھ میں آ بھی جائے گا. امام فرماتے ہیں وہ اما الاغنیاء صاحبان دولت، قیامت میں سب سے زیادہ ان کو افسوس ہوگا. کیوں؟ امام نے وضاحت کی، کہا اس لیے کہ ان کا نامہ اعمال کھولا. نہج البلاغہ کی مشہور حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ میں نے کسی پیسے والے کو نہیں دیکھا اگر اس کے پاس دولت ہے تو کسی نہ کسی کا حق اس نے ضرور مارا. 99% یہ ہوتا ہے. خدیجہ طاہرہ کی اولاد میں ماں کی سیرت پہ چلنے والے تو بہت کم ہوتے ہیں. تو خیر 99% یہ ہے کہ دولت آئی ہے تو کسی کا حق مارا گیا. اب میدان قیامت میں پہنچے، نامہ اعمال کھولا، وہاں پہ ایک ایک درہم کے بارے میں اور ایک ایک روپے کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیسے آیا، کس طرح جمع کیا گیا، کیسے کمایا گیا. بلکہ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، شیخ عباس قمی نے منازل الآخرہ، شیخ عباس قمی نے منازل الآخرہ میں پوری حدیث نقل کی کہ عام طور پہ شہرت یہ ہے کہ قبر میں جا کے منکر و نکیر. روایت کل آپ سن چکے ہیں کہ اگر متقی مومن ہے تو یہ اس کے لیے مبشر و بشیر بن کے آتے ہیں. یہ قبر میں 5-6 سوال کریں گے، یہ تو بچوں کو مدرسے میں اور سنڈے اسکول میں یاد کرایا جاتا، ہر ایک کو پتا من ربوں کا، وما دینوں کا، ومن نبیوں کا، ومن اماموں کا، وما قبلتوں کا، وما کتابوں. اب جو اس سوال کے جواب میں فیل ہو گئے، ختم بات، یہیں سے عذاب شروع. اور جو پاس ہو گئے تو کہا اس کے بعد 3 سوال اور ہوتے ہیں. تو اب لام و اعلیٰ ڈائریکٹ امام کہیں کہ انڈائریکٹ کہیں، مطلب یہ کہ مومن سے یہ 3 سوال اور ہوں گے، کیونکہ ان 6 کے 6 کا جواب سوائے 12 امام شیعہ کے اور کوئی نہیں دے سکتا. 3 سوال اور ان 3 سوالوں میں 2 سوال مال کے بارے میں، جو ایکسٹرا 3 سوالوں میں ابھی نماز روزہ اتنا نہیں پوچھا جا رہا. یہ بتا دو کہ مال کمایا کیسے تھا، یہ بھی بتا دو کمانے کے بعد خرچ کیسے کیا تھا. یہ نہیں چلے گا کہ ہماری حلال کی کمائی، محنت کی کمائی، ہم جس طرح چاہے خرچ کریں. ارے یہ آپ نے اپنے بیٹے کی سالگرہ پہ 10,000 درہم خرچ کر دیا، مولانا حلال سے کمایا، کسی کا حق نہیں مارا، کو جھوٹ نہیں بولا، اس کے بعد ہماری مرضی جیسے خرچ کریں. نہیں، نہ مال کمانے میں آپ کی مرضی چلتی ہے، نہ مال خرچ کرنے میں آپ کی مرضی چلتی ہے. تو اب میدان قیامت مجھے پوری ترتیب تقریر کی یاد.
آپ اگر چکرا رہے ہو کہ مولانا بھی کہاں سے نہج البلاغہ سے، کوفے کے قبرستان سے، قیامت کے میدان سے، منکر و نکیر سے کہا جا رہے ہیں، نہیں بالکل صحیح جا رہے ہیں مولانا. اور وہ یہ کہ مولانا نے فرمایا کہ صاحبان دولت کا نامہ اعمال کھولا. یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ جائیداد کیسے بنے؟ یہ گاڑی کیسے خرید؟ ایک عام مومن زندگی بھر محنت کر کے ایک چھوٹا سا مکان بھی 5 مرلے کا یا 120 گز کا بڑی مشکل سے بناتا. تمہارے پاس یہ 10-10 ہزار کی کوٹھیاں. اب ایک سوال، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے اکثریت فیل ہو گئے. وہی پاس ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں خدیجہ طاہرہ کو بھی یاد رکھا ہے اور ان کی سیرت و سنت کو بھی یاد کیا. دولت کمائی کیسے جاتی ہے، دولت خرچ کیسے کی جاتی ہے، یہ بھی خدیجہ نے بتایا. خیر اب میں اتنی ساری باتیں تو نہیں پھیلا سکتا آج کی تقریر میں. خلاصہ یہ کہ حکم ہوا کہ لے جاؤ جہنم میں ڈال دو. چلیں یہاں تک تو ان کو اتنا ہی افسوس ہے جتنا باقی لوگوں کو. شرابی بھی جہنم میں جا رہا اور جوا کھیلنے والا بھی جہنم میں جا رہا اور نماز قضا یہ بھی جا رہا ہے. مولا سے سوال کیا گیا سب سے زیادہ افسوس کس کو؟ اصل جو سوال ہے وہ سب سے زیادہ کا. ابھی تک تو وہی بات ہوئی جو سب گناہگاروں کا حشر ہے وہی ان کا بھی ہے. ابھی چل رہے ہیں بہت آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. دل ہی نہیں جا رہا چلنے کا. نہ اللہ کو عذاب دینے میں جلدی ہوتی ہے. شب جمعہ کی ایک دعا ہے آج کی، اللہم من تعبا وتحیا واستعد لوفادۃ الی مخلوق. یہ ایک دعا ہے آج کی رات پڑھی جاتی. اس کا آخری ٹکڑا ہے کہ اے خدا میں گناہ کرتا اور میرے اوپر عذاب نہیں آتا تو میں ڈر جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا. جلدی تو وہ کرے جسے دو میں سے کوئی ایک خوف، یا تو وہ ڈر رہا ہے کہ آج میرے پاس طاقت ہے، پتہ نہیں کل طاقت رہے کہ نہ رہے، جو کرنا ہے آج ہی کرنا. اور تو ایسا قادر مطلق ہے کہ ہمیشہ سے قدرت ہے، ہمیشہ قدرت رہے گی. یا جلدی وہ کرتا ہے جسے ڈر ہو کہ گناہگار یا مجرم میرے قابو میں تو آ گیا، کہیں بھاگ نہ جائے، کہیں بچ نہ نکلے. اب جو آ گیا ہے تو چھوڑنا نہیں. تیرے قابو سے بچ کے تجھ سے بھاگ کے کوئی کہیں جا ہی نہیں سکتا، تو تجھے جلدی کس بات کی؟ اور فرشتوں کا بھی یہی طریقہ ہے، آہستہ آہستہ جا رہے ہیں چلو. ورنہ ہمارے ہاں تو مکے مارے جائیں، ٹھڈے مارے جائیں، لاتے ماری جائیں کہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کرو، خالی پیلی ہمارا ٹائم ویسٹ کر کے جلدی سے جاؤ جہنم میں، ہم دوسرے کام کریں. نہیں، فرشتوں کو کوئی جلدی نہیں، اور آرام سے چل جانا تو وہیں پر. اب یہ جو آرام سے چل رہے ہیں تو تھوڑی دیر گزری ان کے برابر سے کوئی لوگ بہت بھاگتے ہوئے گزرے. یہ آہستہ آہستہ چل رہے اور بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. نہ ان کو فرشتے جلدی کرائیں نہ ان کو فرشتے رکوائیں. انہوں نے مڑ کے دیکھا بھاگ کے کون جا رہا. ہم اتنا آہستہ چل رہے ہیں کیونکہ جہنم سے ڈر رہے ہیں، تو ہر ایک کو آہستہ چلنا چاہیے. یہ کون لوگ ہیں جو بھاگے بھاگے جا رہے ہیں؟ دیکھا ارے یہ تو ہمارا بیٹا، یہ تو ہمارا بھتیجا، یہ تو ہماری بہن، یہ تو ہماری ماں، یہ تو ہماری بیوی. خالی عورتیں نہیں ہیں اور مرد بھی ہیں، لیکن ڈبل رشتہ کیا بتاؤں، ٹائم ہی نہیں ہے. تو غرض یہ تو سارے ہمارے خاندان والے. اور تم بھاگے بھاگے کیوں جا رہے ہو؟ کہ اللہ نے ہم کو جنت دے دی. دل چاہتا ہے جتنے جلدی جنت میں پہنچا اتنا اچھا، اس لیے ہم بھاگ رہے ہیں. یہ سمجھ میں آتا ہے. جنت والا بھاگ کے جائے گا، جہنم والا بہت آہستہ آہستہ چلے گا. دنیا میں الٹا ہوتا، جہنم والے بھاگتے ہیں، جنت والے آہستہ آہستہ جاتے ہیں. آخرت میں الٹا ہوتا. خیر میں کچھ کہہ جاتا ہوں اور آپ نہیں سمجھے تو اچھا ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بہت تیزی سے اچھا جو دیکھا پہچان لیا، اس لیے حیرت کہا کہ اور کوئی جنت والے ہمارے قریب سے بھاگ کے جاتے تو ہم کو ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تم تو ہمارے نکلے. اب ہم کو حیرت ہے ہمارے نکلے یعنی ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے گھر میں رہنے والے، ہمارے خاندان کا حصہ، ہم جہنم میں جا رہے، تم کو جنت کس بات پہ مل گئی؟ ان کا ایک جواب کہا ہمیں جنت اپنی کسی بات پہ نہیں ملی، ہمیں جنت آپ کی وجہ سے ملی. گھبرا کے کہا ہماری وجہ سے؟ اگر ہم کسی کو جنت دلوا سکتے تو پہلے اپنے لیے جنت خریدتے. کہا نہیں، مسئلہ یہ پیسہ سارا محنت کر کے آپ نے جمع کیا، آپ کے مرنے کے بعد ہمیں تو گھر بیٹھے مل گئے. نہ ہم نے محنت کی، نہ ہم نے خون پسینہ کیا، نہ ہم نے ہمیں تو گھر بیٹھے مل گئے. جب ہمیں ملا تو ہم نے سوچا کہ تو مفت کا پیسہ آیا، اپنے آپ پہ بھی خرچ کرو، راہ خدا میں بھی خرچ کرو. تو جو آپ کا پیسہ راہ خدا میں ہم نے خرچ کیا وہ اتنی بڑی نیکی قرار پائی کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو جنت سنائی، جنت کی خوشخبری سنائی. اب ان پیسے والوں سے زیادہ حسرت اور افسوس سے ہاتھ کوئی نہ ملے گا. پیسہ ہمارا، محنت ہماری، کوششیں ہماری، خون پسینہ ہم نے ایک کیا، جنت وہ لے کے چلے گا، جہنم ہمارا مقدر بن رہی ہے. تو مولا فرما رہے امل اموال فقط پوسے مت. اے قبر میں سونے والوں تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جو دنیا میں چیزیں تم چھوڑ کے گئے ان کا کیا ہوا. ان کا ہوا یہ ہے کہ گھر میں دوسرے رہنے لگے، پیسہ دوسرے مزے لینے لگے، بیویوں کی توجہ بھی کہیں اور ہو گئی.
اور اس کے بعد مولا نے وہ جملہ کہا جس کے لیے میں نے نہج البلاغہ کا فرمان نمبر 131 آپ کے سامنے کوٹ کیا. مولا نے کہا ھذا خبر ما عندنا، اے ہم سے پہلے وہاں جانے والے، یہ تو وہ خبر تھی جو ہمارے پاس تھی اس دنیا کی. اب تم بتاؤ جہاں تم گئے وہاں تمہارے پاس کیا خبر. پھر مولا روکا، مڑا پورا علی کا لشکر جرا اور کہا کہ اگر ان کی آواز تم سننے کے قابل ہوتے تو یہ سب میرا یہ سوال سن کے ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ قبر کے لیے خیر الزاد التقوی، اس قبر میں آؤ تو تقوی لے کر آنا، یہاں تقوی سے بہتر اور کوئی دولت نہیں، تقوی سے زیادہ کام آنے والی کوئی چیز نہیں. تو اب سلسلہ کیا چلا؟ مولانا اتنا تقوی لے کے کریں گے کیا؟ پورا ماہ رمضان تقوی کما رہے ہیں، ہر سال رمضان میں تقوی مل رہا جو میرا موضوع چل رہا. تو اب اتنا تقوی یہ کام کہاں آئے گا؟ کون سی سپر مارکیٹ میں چلتا، کون سے ریئل اسٹیٹ میں یہ تقوی چلتا، کون سا یہ کریڈٹ کارڈ استعمال ہوتا ہے؟ مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا تقوی یہ وہ کریڈٹ کارڈ ہے جو قبر میں چلا کرتا ہے، تقوی یہ وہ دولت ہے جو قبر کی سپر مارکیٹ میں کام آتی ہے. وہاں بھی آپ کو ہر سہولت ملے گی، ایئر کنڈیشن چاہیے قبر میں لگ جائے گا، گارنٹی میں دیتا ہوں مولا کے فرمان پر. ورنہ تو میں خود اپنی قبر کے لیے آپ سے زیادہ پریشان ہوں. کیا چاہیے تمہیں قبر میں بھی تمہارے مرسیڈیز آ جائے گی. اتنی سی قبر میں اتنی بڑی مرسیڈیز، جی ہاں آ جائے گی. قبر میں تمہارے لیے عورت ہے، ہر قسم کا زیور مل جائے گا. بس دنیا والا حساب ہے کہ پیمنٹ کرو، اور وہاں کا پیمنٹ درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، پاؤنڈ نہیں ہے، سونا نہیں ہے. مولا نے کہا کہ بہترین دولت جو وہاں پہ کام آتی ہے وہ تقوی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے نا، خیر زاد تقوی. اور اس میں ایک چیز اور یاد رکھیں، 25 دن آپ نے بڑی محنتیں کی، 25 دن آپ نے روزے رکھے، آپ کے چہرے بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتر گئے. آپ میں سے بعض کے وزن اگر افطار پارٹی کی وجہ سے بڑھ گئے تو بہتوں کے وزن کم بھی ہو گئے روزوں کی وجہ سے. شب قدر کی 3 راتیں جاگنے کے آثار آپ کے چہرے پہ نظر آ رہے. بڑا تقوی آپ نے کمایا، مگر تقوی کی ایک خاصیت بتائی گئی، اور وہ خاصیت بھی اسی نہج البلاغہ میں زرار کی زبانی آئی ہے جو آپ اکثر علماء سے سنتے، لیکن بہت ہی مختصر چند جملوں کی تکرار. ماہ رمضان، مولا کی شہادت کی تاریخ بے شک گزر گئی، مولا کا بیان ابھی چل رہا، اور رمضان کا بھی بیان چل رہا، اور شب جمعہ کا بھی بیان چل رہا، اور آخر اس ساری چیزیں میں نے ایک ہی موضوع میں جمع کر دی ہے. نہج البلاغہ مولا کے خطبات ہیں نا، مگر ایک خطبہ علی کا نہیں، علی کے صحابی زرار کا. دشمن اہل بیت نے پوچھ لیا زرار تمہارا مولا کیسا؟ مولا نہیں بتا رہے، سرار بتا رہے نہج البلاغہ کا حصہ بنائے. اور بہت ہی مشہور روایت، تو نے میرے مولا کے بارے میں سنا، لقد رأيته في الليل وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول من قلة الزاد وطول السفر وبعد الطريق وخشونة المسجد وعظيم المورد. میں نے دیکھا رات کا اندھیرا چھا گیا، ستارے نکل آئے، سارا دن میرے مولا نے خلافت کے کاموں کو نمٹایا، لوگ بستر پہ جا کے سو گئے، میرا مولا محراب عبادت میں آ کے کھڑا ہو گئے. قابض علی لحیتہ، ہی اپنے ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، اور بار بار یتململ تململ السلیم، اس طرح سے تڑپ رہے ہیں جس طرح سانپ کسی کو کاٹ لے تو سانپ کا کاٹا تڑپا کرتا. وہ یبکی بکاء الحزین، اس طرح رو رہے جس طرح وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا مر جائے. مولانا قبر کے سانپ اور بچھو تو بہت ڈراتے، مولا اس دنیا میں اس طرح تڑپ تڑپ کے رو رہے جیسے سانپ کا کاٹا تڑپا کرتا، رو رہے جیسے غمزدہ اور حزین روتا، اور رو کے کہہ رہے آہ آہ علی کے پاس سامان بہت کم ہے. قلت الزاد، نہج البلاغہ جا کے نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں پڑھیے، قلت الزاد سامان بہت کم ہے، سفر بہت لمبا. دیکھیے جتنا لمبا سفر ہے اتنا زیادہ سامان چاہیے ہوتا ہے. بعد الطریق، طول الطریق و بعد السفر، راستہ بہت لمبا ہے، سفر بہت دور کا ہے، بہت دور جانا ہے، بہت دور بہت دور. وخشونۃ المسجد، اور یہ سفر بھی کسی A380 بوئنگ کے فرسٹ کلاس کے کیبن کے اندر نہیں ہو رہا ہے کہ کھاد سے جا رہا ہے کہ ہاں 14 گھنٹے کی فلائٹ تو ہے لیکن شاور بھی لگا ہوا، لیکن بیڈ بھی ہے، لیکن ہر فرض نہیں. خشونۃ المسجد، انتہائی تنگ و تاریخ قبر کی کوٹھی میں سے یہ سفر طے کرنا ہے. وہ عظیم المورد، سفر ختم ہوا، بہت لمبا سفر تھا، بہت دور کا تھا، ہم بہت تھک گئے، لیکن سفر ختم ہوا، معلوم ہوا اپنے گھر پہنچ گئے. بیٹا بھی آیا استقبال کو، بھائی بھی آیا، گھر والے بھی آئے، گھر میں لے کے گئے، ٹھاٹ سے بیٹھے. نہیں، یہ سفر جب ختم ہوا عظیم المورد تو وہاں ختم ہوا جہاں جبار و قہار خدا کے سامنے حساب و کتاب دینا.
وہ خدا جس کو یاد کر کے صحیفہ کاملہ میں، دیکھیں یہی دو کتابیں تو ایسی جن کا ریفرنس میں بڑے اطمینان کے ساتھ دے سکتا ہوں، ورنہ کسی بھی کتاب کا حوالہ دوں گا۔ کس کی ہے کتاب؟ روایت کس کی ہے؟ راوی کون ہے؟ ضعیف ہے، معتبر ہے، کمزور ہے، جھوٹی ہے، قرآن سے ٹکرا رہی، لیکن نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ۔ الہی عاملنی بفضل کا ولا تو عاملنی بعدل۔ اے خدا، چوتھا امام، جب میں تیرے سامنے قیامت میں پہنچوں گا تو عدل سے میرا حساب کتاب نہ کرنا، ورنہ سب مارے جائیں گے، اپنے فضل و رحمت سے کرنا۔ یہ امام اپنے لیے تو نہیں کہہ رہے، جو معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم، جو تمام ملائکہ کے سردار، جو قسیم جنت و نار ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ رہے۔ تو اب میری تقریر کے تسلسل کو، سیکوینس کو یاد رکھیے۔ رمضان، شب قدر، جمعۃ الوداع، آخری رات اتنا تقوی لے کے کیا کریں گے؟ کہاں کام آئے گا؟ قبر میں کام آئے گا۔ مگر یہ مت سمجھیے گا کہ بہت تقوی کما لیا۔ علی جیسا فرما رہا ہے میرے پاس سامان بہت کم ہے اور بہت عظیم، بہت لمبا سفر کر کے جب باروں کا حال کے سامنے جانا، کون علی کہہ رہا جس کی نمازوں کی یہ حالت نماز میں پاؤں سے تیر کھینچے تو پتہ نہ چلے، جس کی زکات کی یہ حالت رکوع میں انگوٹھی زکات دے آیا ولایت نازل ہو جائے، جس کے جہاد کی یہ حالت کہ ایک مرتبہ جبرائیل کو کہنا پڑے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ارے جس کے ایک عمل کی یہ حالت کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک دن کا عمل، ایک گھنٹے کا عمل نہیں، ایک سیکنڈ کا عمل ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے، تو ساری زندگی کے اعمال علی کے کیا ہوں گے؟ مگر وہ علی یہ کہہ رہے تقوی اعمال علی کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ علی یہ کہہ رہے کس کے لیے؟ اپنے لیے، یا ہمیں اور آپ کو یاد دلا۔ ایک رمضان کی عبادت، ایک سال کی عبادت، ایک حج کی عبادت، تکبر نہ آنے پائے، غرور نہ آنے پائے۔ اب یاد کا موضوع نہیں، صرف اتنا بتا دو کہ دو ٹی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، یا دو ٹی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں تقوی ہے وہاں تکبر نہیں ہے، جہاں تکبر ہے وہاں تقوی نہیں ہے۔ لیکن علی یہ بتا رہے ہیں، پوچھا گیا مولا متقی کی پہچان کیا؟ بہت سارے اس کے جواب علی نے دیے اس موقع۔ متقی کی پہچان میرا مولا کہہ رہا، متقی کی ایک ہی پہچان، بڑے سے بڑے نیکی کے عمل کو بہت چھوٹا سمجھے گا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ما بدنا کا حق کا عبادت، ایک علی کہہ رہے اے خدا میں نے تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ بڑے سے بڑے عمل کو چھوٹا سمجھے گا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بہت بڑا سمجھے گا۔ بہت چھوٹا سا گناہ بھی اس سے ہو جائے تو یہ سمجھے گا کہ جیسے میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ شاید کائنات میں کسی نے نہ کیا۔ یہ متقی کی پہلی پہچان ہوگی، یہ نہیں کہ تھوڑے سے اعمال کے یقیناً ماہ مبارک رمضان میں آپ کا اجر، آپ کا ثواب، خدا آپ کے اجر و ثواب کو بڑھا بڑھا کے دے رہا، مگر آپ اپنی جگہ یہی سمجھیں گے کہ سب کچھ میں نے کیا، رمضان کا حق ادا نہ کیا، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بہت بڑا سمجھیں، بس یہی وہ منزل آتی ہے۔ گرچہ اب جو میں واقعہ پڑھ رہا ہوں بہت مشہور بھی ہے، لیکن صرف یہ سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ شب جمعہ، ماہ رمضان کی آخری شب جمعہ، ڈاکٹر جب آپ حضرات کو دیکھ کے خدا نہ کرے کسی خطرناک بیماری کو ڈائیگنوز کرتا تو وہ آپ کو ڈرا نہیں رہا ہے، وہ آپ کو مذاق نہیں اڑا رہا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی وقت ہے، علاج کرا لو، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر علاج بھی نہ کر سکو۔ یہ جو روایتیں معصومین ارشاد فرماتے ہیں وہ اسی لیے، ابھی سانس چل رہی، ابھی ملک الموت نہیں آیا، ابھی تم اپنے ہر گناہ کو معاف کرا سکتے، اور ماہ مبارک رمضان میں ابھی پھر بھی 4 یا 5 دن باقی ہیں، فَمِنَ الْآنِ فَرْضِ انی، ابھی بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ تو ان روایتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو مایوس کیا جائے یا بددل کیا جائے، ڈائیگنوز کرنا ہے کہ ابھی دیکھ لی، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھیے۔ اور یاد رکھیے سعد ابن معاذ کا وہ واقعہ، اس واقعے کے ساتھ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ بہت مشہور ہے لیکن بیان کرنا بھی ضروری، اس سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ واقعے کا جو مقصد ہے، لیڈیز اس سے جو ہے نا اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ خیر میں آخر میں بتاؤں گا، ابھی میں پہلے بتا دیتا ہوں تو آپ سمجھیں گے۔ میں بہت عظیم صحابی ہے سعد ابن معاذ، مولا نے نہج البلاغہ کے خطبے میں
چند اصحاب رسول کو یاد کیا اور بڑا عجیب جملہ کہا، میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کہہ دوں جو لوگوں کے لیے ذرا نئی ہو تو فوراً اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ روایت کمزور ہو، تو میں حتی الامکان پھر نہج البلاغہ ہی کا حوالہ دیتا ہوں۔ سعد کے بارے میں نہج البلاغہ کا تو ذکر نہیں، لیکن خطبہ مولا نے بعض اصحاب رسول کا نام لے کے یاد کیا، مثلا اینا ابن الطحان، کہاں ہے وہ ذو الشہادتین خزیمہ ابن ثابت انصاری ابن الطحان، کہ اگر یہ لوگ میری مدد کے لیے ہوتے تو آج علی کو اس سخت زمانے سے نہ گزرنا پڑتا۔ اصحاب رسول کا نام لے کر چند، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوتے، میرے مددگار ہوتے تو علی کو یہ مصائب اور مظالم، کتنا ہائی اسٹیٹس ہو گیا ان اصحاب رسول، اور خطبہ نہج البلاغہ کا۔ لیکن جو خاص میں سعد کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ نہج البلاغہ میں نہیں، لیکن وہ مولا کی اور حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر سعد زندہ ہوتا تو کسی میں مجال نہیں تھی کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم کرتا۔ سعد ابن معاذ اتنا عظیم صحابی کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ اتنا چمک رہا ہوگا کہ انبیاء و مرسلین اس کو دیکھ کے رش کریں گے۔ پورے قبیلہ ربیہ اور مدر میں جتنی بکریاں، ان پر جتنے بال ہیں، اتنے گناہگار سعد کی سفارش سے جنت میں جائیں گے۔ انتہائی مولائی صحابی رسول، علی سے انتہائی محبت کرنے والا صحابی رسول، جنگ خندق کا واحد شہید۔ جنگ خندق میں شہید تو نہیں ہوئے تھے، زخمی ہوئے۔ ان کی کوہنی پہ وہ تیر آ کے لگا کہ پیغمبر کے حکم سے ان کو اٹھا کر مسجد کے صحن میں لا کے خیمہ لگایا گیا، اور پھر وہیں پر ان کا انتقال ہوا تو میدان جنگ کے زخمی ہیں جو مدینے میں آ کے شہید ہوئے، اور خندق میں صرف ایک شہادت مسلمانوں کی جانب سے ہوئی، ساتھ۔ ابھی دو جملے کیونکہ واقعہ بہت مشہور ہے، میں جلدی پڑھ رہا ہوں یہ دو جملے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا، جنازے کے لیے آئے، اللہ اکبر، مگر اس تکبیر کو ریپیٹ کیا، پھر کہا اللہ اکبر، نماز جنازہ نہیں شروع، 70 مرتبہ اللہ اکبر کا، پھر نماز جنازہ پڑھائی۔ حیران ہو گئے لوگ کہ یہ کون سا جنازے کا طریقہ۔ اور پھر جنازے کو کندھا دیتے وقت بھی اسلام میں سعد ابن معاذ پہلے میت ہیں جن کو اس طرح کندھا دیا گیا، جو اب سنت بن گیا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، جناب حمزہ کی شہادت پر مولا کائنات نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو قیامت تک کا طریقہ بن گیا۔ جعفر طیار کی شہادت پر رسول خدا نے شہزادی فاطمہ سے کہا تھا 3 دن تک کھانا لے کے جاؤ، مرنے والے کے گھر میں کھانا پکانا مکروہ، جو اب قیامت تک کا طریقہ بن گیا۔ اہل بیت عمل کرتے جاتے ہیں، وہی شریعت خدا اور وہی سنت رسول بنتی چلی جاتی ہے۔ سعد ابن معاذ کے جنازے پر اللہ کے رسول اس طرح سے کندھا دیا جو قیامت تک کی سنت بن گئی۔ پہلے طریقہ تھا لوگوں نے جنازہ اٹھایا، کندھا دیا، ہٹ گئے۔ پیغمبر نے سنا نہیں، پہلے آگے کندھا دیا، پھر پیچھے کندھا دیا، پھر دائیں طرف کندھا دیا، پھر بائیں طرف، چاروں طرف میت کو گھوم کے کندھا دینا جو آج بھی مستحب ہے۔ یہ پہلی بار سعد کے جنازے پہ آیا۔ اللہ کے رسول جنت البقیع میں اپنے ہاتھوں سے ان کی میت کو اتارتے ہیں اور واپس نکلے۔ اب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، بہت دیر سے ہم خاموش تھے کیونکہ جنازہ سامنے تھا تو باتیں کرنا اچھا نہیں سمجھا گیا، اب ذرا بتائیے 70 تکبیریں کیوں؟ کہا کہ جیسے ہی میں نے سعد کی نماز جنازہ شروع کی، آسمان کے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی عبادتیں بند کرو اور جاؤ سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کرو۔ سعد کی نماز جنازہ آسمان کے مسلوں پہ کھڑے ہو کے رکوع و سجود سے بہتر ہے۔ جبرائیل 1000 فرشتے کے ساتھ آئے، میں نے ان کو دیکھ کے دوبارہ اللہ اکبر کہا۔ ابھی وہ آئے تھے کہ میکائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے، میں نے اسے دیکھ کے پھر اللہ اکبر کہا تاکہ یہ سارے فرشتے شریک ہو جائیں۔ ابھی میں نے وہی کہا تھا کہ اسرائیل 1000 70,000 فرشتے ہزار کی جماعت میں سعد کی نماز میں آ رہے ہیں تو میں ان کی وجہ سے تکبیر کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اللہ، اصحاب رسول جنازے میں شریک ہونے والے، خیال کریں کتنا عظیم صحابی ہے۔ یا رسول اللہ، کندھا؟ کہا کہ چونکہ میرے ساتھ جبرائیل و میکائیل بھی اس کندھا دے رہے تھے، جب وہ دونوں آگے آتے تھے میں پیچھے آتا تھا، وہ دونوں پیچھے آتے تھے میں آگے چلا جاتا تھا، وہ دونوں دائیں طرف آتے تھے میں بائیں طرف چلا جاتا تھا، وہ بائیں طرف آتے تھے میں دائیں طرف آ جاتا تھا۔ اللہ، اتنا عظیم صحابی کہ جبرائیل و میکائیل رسول خدا کے ساتھ مل کر کندھا دے رہے، باتیں کرتے کرتے بقیع کا گیٹ آ گئے اور یہ لوگ قبرستان سے باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر نکلے پیغمبر نے مڑ کے دیکھا، جیسے آپ جا رہے ہیں کوئی پیچھے سے آپ کو پکارے تو آپ بے اختیار دیکھتے ہیں،
اور پیغمبر کے چہرے پہ غم کے آثار، آنکھ میں آنسو. یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ جیسے ہی میں قبرستان کے باہر نکلا، قبر کی دیواروں نے اپنے درمیان سعد کو اس طرح دبایا کہ دونوں کے درمیان دب کے سعد کے بدن کی ہڈی ہڈی کے اندر داخل ہو گئی. تکلیف کی شدت میں انہوں نے مجھے آواز دی، میں نے پلٹ کے دیکھا اور اپنے صحابی کی حالت دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ، کیا جو ہم نے سنا وہ صحیح تھا؟ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ صحیح؟ پیغمبر نے کہا وہ بھی صحیح ہے کہ سعد کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے آئے، اور یہ بھی صحیح کہ ابھی میں گھر بھی نہیں گیا اور سعد پر فشار قبر شروع ہو گیا. ارے ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ چانس دیتا کہ ٹھہر جاؤ، نماز وحشت قبر کا انتظار کرو، شاید تمہارا کوئی جاننے والا تمہیں نماز وحشت بھجوا دے، قبر میں جا کے پہلی رات فشار قبر کا عذاب ہوگا. سعد کو تو اسی وقت فشار شروع ہوا. تو یا رسول اللہ وہ ساری حدیثیں وہ سب صحیح، اس سب کا ثواب سعد کو ملے گا. قیامت میں سعد کی شان دیکھنا، انبیاء و مرسلین سعد کو دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے. قیامت میں سعد کی شان دیکھنا کہ قبیلہ ربیہ کے براق کے جانوروں کے جسم پر بال، اتنے گناہگار سعد کی سفارش سے جنت پہ جائیں. تو یا رسول اللہ یہ عذاب کیوں؟ کہ یہ گناہ ایسا جو اللہ کسی کا معاف نہیں کرتا، وہ اپنے گھر والوں اور بیوی کے ساتھ بہت ہی بد اخلاق تھے. بعض لوگ ہوتے باہر بڑے خوش اخلاق ہوتے، ہر ایک سے آپ مسکرا کے ملتے ہیں، ہر ایک کی غلطیاں معاف کرتے ہیں. کسی نے سوری کہا تو بڑی سے بڑی بات معاف کر، اور گھر کے اندر ان کا انداز بالکل الگ ہوتا. کہا یہ حقوق الناس ہے، اس کے اندر معافی دیں گے، یہ عذاب تو ساتھ پر بھی آئے گا. یہ حدیث ایسی ہے کہ خواتین ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیں. مجھے پہلے کہہ دینا چاہیے تھا کہ خواتین کے حصے کا مائک بند کر دیا ہے، اس لیے کہ خواتین اس حدیث کو غلط استعمال کرتی. آخری زمانے کے لیے تو پیغمبر نے کچھ اور کہا کہ تمہارا قبلہ تمہارے گھر کی عورتیں ہوں گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت جو بھی کہے جو بھی کرے بے حجاب گھومے کہ مس گیدرنگ میں جائے کہ ڈانس میں جائے اور آپ کہیں کہ جی وہ ساتھ پر عذاب آیا تھا میں تو کچھ نہیں بولتا ہوں. ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے. عورتوں کے لیے تو اس سے بھی سخت حدیث ہے. ساتھ پہ فشار قبر آ گیا، قیامت میں تو بخشش کریں. پیغمبر نے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اگر کسی عورت کے بارے میں اتنا سن لوں کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو گیا ایک رات کے لیے، نہ میں نماز جنازہ پڑھوں گا، ساتھ کی نماز تو پڑھ لی نا، نہ میں اس کے دفن میں شریک ہوں گا، نہ قیامت میں اس کی سفارش کروں گا، نہ پورے صراط پہ اس کی مدد کروں گا. ساتھ تو باقی سارے تو دونوں اپنی اپنی جگہ. یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر فریق اپنے مطلب کی حدیث لے گا. مگر اللہ کے رسول نے اس کے علاوہ بھی کچھ دیکھا. آج کی رات تقویٰ کہاں کام آئے گا؟ یہ اتنا بھر کے جو تقوی کے سوٹ کیس آپ کے گھر میں رکھے ہوئے، جو پہلی رمضان سے آپ تقویٰ اتنا زیادہ ہے کہ سمیٹا نہ جائے. بہت زیادہ کسی کو نیاز مل جائے، گود میں لیا اور پھر کرتا آگے پھیلا دیا، پھر بھی اتنا مل رہا ہے کہ وہاں ہمارا اوور فلو گرا جا رہا ہے وہ نیاز کا پیکٹ. یہ اتنا تقویٰ مل رہا ہے آپ کو، اتنا ہی مل رہا ہے ماہ رمضان میں، کام کہاں آئے گا؟ اللہ کے رسول ابو جہل اور ابو لہب سے پوچھو کون کہے گا صادق ہیں اور امین ہیں. نہ آج تک ان کے قول میں خرابی پائی ہے، نہ آج تک ان کے فعل میں خرابی پائی. کیا مومن ان کے اوپر شک کر سکتا؟ اب آئیے، اللہ کے رسول اپنی آنکھوں دیکھی وہ بات بتا رہے ہیں. اس میں 1400 سال سے ائمہ طاہرین کا اپنے ماننے والوں کو یہ حکم رہا کہ خبردار 4 چیزوں کا انکار نہ کرنا. جو 4 کو نہ مانے وہ ہمارا شیعہ نہیں. اور اس میں جو عذاب قبر ہے یہ بھی ہماری شفاعت. خبردار ہماری شفاعت کا انکار نہ کرنا. جو اہل بیت کی شفاعت کو نہ مانے وہ ہمارا شیعہ نہیں. اور معراج جسمانی، ہمارا جد آسمان پر اسی جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے اور بیداری میں گیا. یہ مت کہنا کہ رسول خدا کو ساری معراج خواب میں ہوئی. تو اب رسول نے جو آ کے دیکھا یہ خواب میں نہیں دیکھا، آنکھوں سے دیکھا. یا رسول اللہ آپ اتنے بڑے سفر سے ہو کے آ گئے، ہمیں تو بتائیے کیا دیکھا. میں بھی گھر جاتا ہوں تو بچے پوچھتے ہیں کہ بابا آپ یہاں گئے وہاں گئے، ہمیں بھی بتائیے آپ کیا کیا دیکھ کر آئے. بہت ساری اس کے اندر مثالیں ہو سکتی، ضرورت کیا. میں تو پھر بھی کبھی دھوکہ کھا سکتا ہوں. اللہ کا رسول جو دیکھ کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں بتاتا ہوں میں نے کیا دیکھا. میں معراج کے سفر پہ 7ویں آسمان کی جانب جا رہا تھا.
کہ راستے میں نے اپنے کچھ امتیوں کو دیکھا جنہیں زمین پہ لٹایا گیا اور بڑے بڑے پہاڑ اور لے کے ان کے سروں پہ مارے جا رہے ہیں اور ان کے سر ٹوٹ رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو فجر کی نماز قضا کرتے ہیں۔ فجر کی نماز خالی رمضان میں واجب نہیں، فار یور کائنڈ انفارمیشن، یعنی بعض لوگوں کے لیے کہ فجر کی نماز پورے 12 مہینے کے لیے واجب ہے، خالی رمضان میں نہیں ہے۔ وہ رمضان میں روزے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، باقی 11 مہینے بھی فجر کی نماز اسی طرح سے واجب ہے جیسے رمضان میں واجب۔ اور اللہ کے رسول کہہ رہے کہ میں اور آگے بڑھوں، میں نے دیکھا کہ میرے ماننے والے ہیں زمین پہ لٹائے گئے، مگر کروٹ پہ لٹائے گئے ہیں، ان کے کبھی الٹے کان میں کبھی سیدھے کان میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا جا رہا۔ اِنَّا شَجَرَتِ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ یہ ابھی آپ نے شب قدر میں سورہ دخان کو سنا، یہ سورہ دخان جو شب قدر میں پڑھا جاتا ہے نا، یہ اس کی آیت ہے۔ کہا کہ انتہائی کڑوا درخت طعام الاسیم گناہگاروں کو کھلایا جائے گا۔ پھر قرآن نے کہا کل موہلے، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یغلی فی البطون، ان کے پیٹ میں پگھلا ہوا تانبا جو ہے ان کے پیٹ میں گھومے گا، کغلی الحمیم، ان کو لگے گا ان کا پیٹ آگ سے بھرا ہوا۔ یہ قرآن کے بھی الفاظ ہیں۔ اور ادھر رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا پگھلا ہوا تانبا، یعنی تانبے کو اتنا گرم کہ وہ پانی بن گیا اور کانوں میں ٹپکایا جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ؟ یا رسول اللہ، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو زندگی بھر خینا اور گانا سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اور آگے بڑھا، جبرائیل نے بھی کبھی رسول کی ابو جہل نے بھی کبھی رسول کی سچائی پہ شک نہیں کیا، ابو لہب نے بھی کبھی رسول کی سچائی پہ شک نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کچھ مرد اور عورتیں ہیں جنہیں آگ کے کمروں میں کھڑا کیا جا رہا، اور وہ آگ بالکل اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں جسے انگریزی میں شاید سیل یا چیمبر کہیں، سامنے کی بھی آگ کی دیوار ہے، پیچھے بھی آگ کی دیوار، بالکل بدن سے ٹکرا رہی ہے، پورا بدن ان کا آگ میں جل رہا ہے۔ کہ یہ کون لوگ؟ یہ آپ کے وہ امتی ہیں کہ جو حجاب نہیں کرتی تھی، جس بدن کو نامحرم کے سامنے پیش کرتی تھی۔ ہمارے یہاں غلط مسئلہ مشہور ہو گیا ہے، لیکن وہ صحیح بھی، دنیا میں استعمال کریں تو غلط ہے، آخرت میں استعمال کریں تو صحیح ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ صحیح بھی ہیں غلط بھی۔ مولا کے نہج البلاغہ کے خطبہ نہیں، پارٹ 3 کے فرمان کا خلاصہ، 3 چیزیں ہیں، مردوں میں آ جائے تو بدترین ہے، عورتوں میں آ جائے تو بہترین، وہی 3 چیزیں۔ کہا بزدلی، کہا کہ کنجوسی، یہ اور کہا بد اخلاقی۔ مردوں میں آ جائے تو بدترین ہے وہ مرد، عورتوں میں آ جائے تو بہترین ہے وہ عورت۔ مگر ایک خاص اس کا مولا نے وضاحت کی نا، وہیں پہ وضاحت کر دی، وہیں پہ۔ میرے پاس وہ وقت بھی نہیں ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، لیکن بات یہ کہہ رہا تھا وہی چیز دنیا میں جو آپ نے مسئلہ سنا غلط ہے، آخرت میں صحیح۔ کہیں کہیں پہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی چیز نجس ہو جائے تو آگ سے بھی چیزیں پاک ہو جاتی۔ دیکھیں نجس چیز پانی سے پاک ہوتی، نجس چیز مٹی زمین سے پاک ہوتی، نجس چیز کچھ سورج سے پاک ہوتی، آگ سے کوئی چیز پاک نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ وہ انگور کے رس کو 2/3 آگ پر جڑائے، لیکن خود آگ پاک نہیں کرتی۔ سالن میں فلاں چیز گر گئی، سالن پک گیا مولانا، ہاں پک گیا تو پکنے دیں، وہ نجس کا نجس۔ روٹی میں کوئی چیز گر گئی آٹے میں، وہ پک گئی نجس، لیکن یہی آگ قیامت میں پاک کرنے والی ہے اس عورت کو جس کا جسم نجس ہو گیا نامحرم کی نگاہوں سے۔ جسم خالی پیشاب اور خون اور ان چیزوں سے نجس نہیں ہوتا ہے، جو نامحرم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے اس کا جسم ان نگاہوں کی وجہ سے نجس، اور یہ نجاست پانی سے پاک نہیں ہونے والی۔ یہ یا دنیا میں توبہ سے پاک ہوگی، توبہ کر لو پاک، اور یا پھر آخرت میں جنت پہ جانے سے پہلے اسے آگ سے پاک کیا جائے گا۔ وہ رسول نے دیکھا۔ لیکن اصحاب رسول بھی بڑے معرفت والے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھے وہ ہر بات سن کے پیغمبر کے احترام میں خاموش رہتے، نہیں یا رسول اللہ، آپ نے کہا میں نے مردوں اور عورتوں کو دیکھا، تو حجاب تو عورتوں کا مسئلہ، تو مرد کیوں آگ میں جل رہے؟ کہا یہ وہ مرد ہے جن کے گھر کی عورتیں بے حجاب نکلتی تھی، اور یہ خوش تھے، یہ راضی تھے۔ ابھی میری مجلس کے بعد زیارت وارثہ، لعن اللہ امتن قتلت ولعن اللہ امتن ظلمت ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت دے۔ کہا یہ مرد
مرد پر بھی حجاب ہے، چلے ان معنوں میں نہ صحیح، لیکن یہاں جو بتایا گیا جن کے گھر کی عورتیں بے حجاب نکل رہی وہ راضی ہیں تو وہی عذاب آیا، اور جو مجبور کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ایسے بھی واقعات آتے ہیں کہ بچی جب سے بالغ ہوئی ہے بلکہ 6 سال سے لے کے شادی تک اس کا ایک بال کسی نامحرم نے نہ دیکھا، اتنی حجاب والی شادی کے بعد شوہر نے کہا بے حجاب بننا پڑے گا ورنہ طلاق۔ اللہ کا رسول ابو جہل اور ابو لہب جس کی سچائی پہ شک نہ کرے، یہ مومن تو شک کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ جتنے میں نے گناہگار دیکھے یہ ایک گروہ یہ، اور اس کے آگے اور گروہ تھے، 23 گناہگار رسول نے دیکھے، میرے پاس کو وقت ہی نہیں۔ بعض مومنین اپنی گھڑیاں دکھا بھی رہے تو میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں خود بھی سمجھ رہا ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں چھوٹی گھڑی ہے، میرے سامنے گھڑا لگا ہوا ہے، میں محسوس بھی کر رہا ہوں۔ بس آج آخری ہے، شب جمعہ چھٹی کی رات ہے، اس کے بعد 2 تقریر۔ آپ کے جذبے کو میں سراہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ لوگ اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، لیکن میں خود بھی اس بات کا خیال رکھتا ہوں۔ بھئی آج ابھی زیارت بھی ہوگی، زیارت کے بعد پھر یہاں نیاز بھی، تو آپ حضرات زیارت کے بعد تشریف رکھیے گا۔ آج شب جمعہ ہے تو یہاں نیاز بھی، یہ میں نے اس لیے کہا کہ نیاز میں ڈسٹربنس نہ ہو تو میں فوراً چلا جاتا ہوں، تو کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ مولانا کتنے بد اخلاق ہے۔ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے کہا کہ مرد میں بد اخلاقی آ جائے تو بہت بری صفت ہے، اور خود اتنے بد اخلاق ہے، تو یہ نیاز کا سسٹم خراب نہ ہو، اس لیے میں باہر جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ اپنی بات آخری مرحلوں، کیا پیغمبر نے 23 گناہگار دیکھے، نہ ان کے بیان کرنے کا وقت ہے نہ اس مجمع کے سامنے ضرورت ہے، سب سمجھ رہا، مگر جو عجیب بات نظر آئی کہ یہ درمیان میں کچھ چونٹیاں زمین پہ گھوم رہی، آدمیوں کے بیچ میں چونٹیاں کیوں آ گئی؟ چلے آ جائیں اگر اس کے بعد پھر جانوروں کی لائن شروع، پھر آدمی شروع ہو گئے، اور یہ چونٹیاں بھی جو زمین پر ہے وہ اس طرح سے کہ اس میں سے لوگوں کو ادھر سے ادھر گزارا جا رہا، چلایا جا رہا، وہ ٹوٹتی ہیں پھر جڑتی ہیں، پھر ٹوٹتی ہیں پھر جڑتی ہیں۔ بچے لیگو ویگو ایک کھیل کھیلتے ہیں نا کہ جوڑا انہوں نے پھر توڑا، انہوں نے پھر جوڑا تو پھر توڑا۔ پیغمبر نے کہا یہ چونٹیاں یہاں کیسے آ گئی؟ کہا حبیب یہ تمہاری امت کے وہ ایروگینٹ، گھمنڈی، مغرور، تکبر کرنے والے لوگ ہیں جو دنیا میں مومن کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ہاتھ میں ملائیں گے اپنے برابر والے اسٹیٹس، نماز جماعت کی صفوں میں بھی وہاں کھڑے ہوں گے جہاں دائیں بائیں ہمارے برابر اسٹیٹس والا۔ یہ کون مزدور آ گیا ہمارے برابر؟ یہ کون غریب آ گیا ہمارے برابر؟ ان کو مسجدیں بھی اپنی الگ چاہیے، ان کو امام باڑے بھی اپنے الگ چاہیے، اس لیے کہ دولت، پیسہ، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے والے عذاب کے مرحلے پہ ان کو آدمی بھی بنایا جائے گا، چونٹیاں بنائی جائیں گی کہ کوئی دیکھنا بھی چاہے تو نظر نہیں آئے، کہاں گئے بڑے بڑے لوگ؟ اور یہی جن لوگوں کو یہ حقیر سمجھتے تھے انہی کو ان پر سے گزارا جائے گا، ان کا پورا جسم ٹکڑے ہوگا، پھر جوڑے گا، پھر ٹوٹے گا، پھر جوڑے گا، وہ ساری تکلیف ہوگی جو کسی انسان کے بدن کے ٹکڑے کرنے پہ ہوتی۔ یہ اللہ کا رسول اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا، مگر یہی پہ مرحلہ ختم نہ ہوا۔ اب آئیے میرا ایک جملہ جس کی وضاحت آج نہیں ہو سکتی، اور یہی جملہ لوگوں کو بہت پریشان بھی کر دیتا، موقع ملا تو کل اس کی وضاحت کروں گا۔ وہ یہ کہ اللہ نے گناہگار کے عذاب کے لیے کئی الگ الگ مرحلے رکھے۔ دنیا میں بعض گناہوں کی سزا مل جاتی، وہ تو زیادہ اچھا، سارا حساب یہیں ختم ہو جاتا۔ روح نکلتے وقت تکلیف، یہ بھی ایک مرحلہ، قبر کا عذاب یہ بھی ایک مرحلہ، قیامت یہ بھی ایک مرحلہ، پل صراط یہ بھی ایک مرحلہ ہے، جہنم یہ بھی ایک مرحلہ۔ ان میں سے مومن کو اللہ قیامت اور جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا کہ اگر مومن پر اول تو عذاب آئے کیوں؟ یہ امام المتقین کا چاہنے والا ہے، یہ مولا کائنات کا ماننے والا ہے، اس کے سامنے علی کی زندگی ہے، اس کے سامنے علی کی عبادتیں ہیں، اس کے سامنے علی کے گھر کی سادگی ہے، گناہ کیوں کرے؟ اور کر لے تو توبہ کیوں نہ کرے؟ توبہ کرے کہ گناہ نہ کرا، پھر بھی اگر بچ گیا کوئی گناہ تو یا قبر میں عذاب آئے گا مومن پر جو کافر پر کم آئے گا ہی نہیں۔ کافر تو قبر میں جائے گا بڑے ٹھاٹ سے رہے گا، جب قیامت میں فرشتے اٹھائیں گے گھبرا کے کہے گا منبع حسنا من مرقدنا، سورہ یاسین۔ ارے ہم تو بڑے آرام سے اپنے بیڈ روم میں سو رہے تھے، ہم کو کس نے اٹھایا؟ اتنے آرام سے قبر میں ہوگا۔ مومن پہ تکلیف ہے۔ قیامت میں مومن کے لیے
اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی زیادہ گناہگار مومن ہے تو الگ بات ہے، مومن کو اللہ قیامت میں عذاب نہیں دینا چاہیے، جہنم میں مومن کو نہیں بھیجنا۔ پھر پل صراط آتا ہے جو مومن کے لیے، اور بڑا عجیب پل ہے، بڑا عجیب پل، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آنکھ سے زیادہ گرم۔ روایت یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ امام حسین کی، ان ربک لبالمرصاد، یہ سورہ امام حسین کیوں ہے یہ بھی مجھے بتانا ہے، لیکن آج نہیں، اب کل یا پرسوں 2 ہی تقریریں، اور یہ میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ 2 تقریریں 45 منٹ کی ہی ہوں گی۔ یہ آج شب جمعہ تھی اور آخری شب جمعہ تھی، اور موضوع آج ہی مکمل کرنا تھا، اور بالکل میں آخر کے مرحلے پہ آ گیا ہوں۔ لیکن یہ جو آیت ہے کہ تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ایک آدمی نے کسی کا حق مار لیا، مظلوم بیچارہ قبرستان کے دروازے پہ بیٹھ گیا، یہاں کیوں آئے؟ کہا اس نے حق مارا، تو جاؤ اس کے گھر میں، کہ وہاں کہا جاؤ، پتہ نہیں کہا، یہاں تو اس کو آنا ہی آنا ہے نا، یہ ہوگا مرحلہ پکڑے جانے کا۔ پورے صراط پہ اللہ بیٹھا، یہ اللہ مرصاد پر بیٹھا، یہ سورہ امام حسین کی آیت۔ امام نے کہا اس سے مراد پل صراط، جو خاص ہمارے شیعوں کے لیے۔ اچھا ایک جملے میں کہی دوں ورنہ آپ کنفیوز رہیں گے، قیامت کا عذاب سب کے سامنے ملتا، اللہ اول تو مومن پہ عذاب لانا ہی نہیں چاہتا، اگر مجبوری میں لانا پڑے تو دوسروں کے سامنے ذلیل نہ ہونے پا، جو آل محمد کے ماننے والے نہیں ہیں ان کو خوشی کا موقع نہ ملے، یزید نے یہ نہ کہے کہ دیکھو ہم تو حسین کو نہیں مانتے تھے، ہم پر تو اس لیے عذاب آ رہا، تم پہ کیوں آ رہا؟ نہیں، جیسے اپنی اولاد کو جن سے آپ کو بڑی محبت ہے کہ مجبوراً کہنا بھی پڑے تو آپ گھر کی تنہائی میں کہتے ہیں، دوسروں کے سامنے مومن کی ذلت نہیں ہونی چاہیے۔ قیامت کا میدان ایک مجمع عام ہے، جہنم ایک مجمع عام ہے، قبر میں ہر آدمی الگ الگ، وہاں اگر تکلیف اور عذاب آیا بھی تو آپ نے ہی اپنے آپ کو دیکھا اور کسی کو پتا بھی نہ چلا۔ اور یہی پل صراط کا مسئلہ ہے کہ پل صراط پہ صرف مومن ہی ہوں گے، گھر کی بات آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں تو چل جائے گی، پل صراط پہ صرف مومن ہوں گے۔ پل صراط کا جتنا عذاب آپ نے سنا ہے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، یہ صرف مومن کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ہے رسول لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواز، پل صراط پہ کوئی قدم رکھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس علی کا پاسپورٹ نہ ہو کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، ہم لکھ کے دے رہے ہیں اس کو پل صراط پہ جانے دو۔ لا یجوز احد الصراط، جن کے پاس علی کا لکھا ہوا جواز نہیں ہے ان کو وہ پل صراط سے پہلے ہی دھکا دے کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ قیامت کا میدان ہے، یہ جنت، نیچے جہنم ہے اور اس کے اوپر پل صراط، تو قیامت کے میدان سے ہی دھکیل دیا جائے گا، تم پل صراط والے نہیں ہو، ہے تمہارے پاس علی کی تحریر کہ تم علی کے شیعہ ہو، لیکن علی کے شیعہ وہ پل صراط سے جائیں۔ شعر تو میں ویسے بھی نہیں پڑھتا ہوں، اور آج تو شب جمعہ ہے جس میں شعر مکروہ، تو مکروہ ہے لیکن بہرحال ایک لفظ پڑھی دو، انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے رستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، مصطفیٰ زین جنت کا کائنات کی سب سے بہترین چیز ہے، لیکن وہاں تک جانے کا راستہ بڑا ٹوٹا پھوٹا ہے، پل صراط، جنت جانے کا اور کوئی راستہ نہیں، بہترین جگہ، اس سے بہتر کوئی جگہ ہی نہیں ہے، لیکن جانا پڑے گا بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پل پر۔ وَإِن كَانَ وَارِدُهَا إِلَّا حَتْمًا مَقْضِيًّا، سورہ مریم، ہر ایک کو یہاں سے گزرنا، جو علی والا نہیں ہے پل صراط کا قدم رکھتے پھسلا اور نیچے گئے، گیا جانے رب کو مت دیکھیے، اب دیکھیں اپنے آپ کو، اب پل صراط کے صرف ہم لوگ بچے، پل صراط کے بالکل آخر میں جہاں جنت کا دروازہ نظر آ رہا، اسے کہا گیا تھا کہ مولانا یہ ٹاپک مجھے دیا بھی گیا تھا کہ آپ ذرا موت اور قبر میں پڑے گا، جنت کے دروازے تک پہنچائیے گا، چاہے اس کے آگے نہ لے جائیں، اور دیکھیے وہیں پر میں جنت کے دروازے پر ہی آپ کو پہنچا رہا ہوں، میں کیا پہنچا رہا ہوں، مولا کی محبت آپ کو لے کے جائے گی، لیکن جنت کا دروازہ نظر آ رہا۔ ابھی پل صراط پہ، پل صراط چھوٹا سا پل تو نہیں، 3000 سال کا اس کا راستہ، 1000 سال چڑھائیے، 1000 سال ہموار راستہ، پھر 1000 سال اترائیے، پھر جنت کا دروازہ۔ اب آپ نے 3000 سال میں 2000 سال 11 دن اور 11 مہینے اور 29 دن پل صراط پہ کسی طرح سے سنبھلتے، سہارا لیتے، یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے قدم بڑھایا، پورا پل صراط کراس کر لیا، وہ جنت کا دروازہ سامنے۔ امام نے کہا یہ ہے مرصاد، یہاں پہ رب بیٹھا ہوا انتظار کر رہا۔ کس لیے انتظار کر رہے؟ اس سے پہلے کیا ہے، ظالم کو یہاں سے نہ جانے دوں گا جب تک کہ اس کو سزا نہ دی جائے،
جس نے کسی مومن کا ایک درہم کا حق مارا ہے وہ ہر جگہ سے بچ کے نکل آیا، یہاں پکڑا گیا، آگے جانے دیا جائے گا، پہلے یہاں پہ سزا برداشت کرنا۔ یہاں نماز کا سوال نہیں ہے، یہاں روزے کا سوال نہیں ہے، یہاں خمس کا سوال بھی نہیں ہے، یہاں پہ سوال ہے جس نے کسی مومن کی غیبت کی، کسی مومن کا حق مارا، کسی مومن پہ تہمت لگائی ہے، کسی مومن کا مال دبا لیا، کیسی جگہ جا کے پھنسے کہ سامنے جنت کا دروازہ۔ کچھ جملے بھی ہیں جو اتنی سنجیدہ گفتگو میں شاید آپ کو اچھے نہ لگے، مگر روایت کے جملے دیکھ لیا رضوان جنت ہے کہ علی والا آ رہا ہو تو دروازہ کھل کے کھڑا، ہم پھٹکتا، وہی اٹک گئے، وہی روک لیا گیا۔ جنت کی حوریں انتظار کر رہی ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہی ہیں تمہارا شوہر آ رہا، اللہ نے وہاں پہلے سے فکس کر دیا۔ یہ روایت میں ہے، شہزادی نے کہا تھا سلمان یہ حوریں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہوئی، اور معلوم ہوا وہ شوہر رک گئے، اٹک گیا وہاں پہ، وہ حوریں الگ انتظار کر رہی ہیں، رضوان دروازہ کھول کے الگ کھڑا ہے، جنت کی خوشبو بھی آنے لگی، جنت کا باغ بھی نظر آنے لگا، وہ محل بھی نظر آ رہا جس پر لکھا ہے صادق حسین پیلس مثلا، وہ سامنے نظر آ رہا، بورڈ بھی نظر آ رہا، اب یہاں رک گئے۔ امام نے فرمایا کہ سب سے مشکل مرحلہ میرے ساتھ کا ہوگا، اس لیے ہوگا کہ بالکل سامنے جنت، جنت کا محل، تمہارے گھر کی خدمت کرنے والی حوریں، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ درخت نظر آ رہا جس کے نیچے آل محمد بیٹھے ہوئے۔ وہ درخت جو مسجد میں تھا، رسول خدا نے اس کے روتے وقت اس پہ ہاتھ رکھا، کہا تھا غم نہ کرو، اللہ تمہیں قیامت کے دن جنت میں میرے محل کے صحن میں اگائے گا، اور اتنا بڑا تمہارا سایہ بنائے گا کہ علی اور علی کے سارے شیعہ اس کے نیچے آ کے بیٹھیں گے، وہ سب نظر آ رہا، وہاں روک لیا گیا۔ وہ کیوں روکا گیا تھا؟ فلاں مومن کے 20 درہم تو نے کھا لیے۔ خدا بندہ 20 درہم کی اتنی بڑی سزا، 200 درہم میں دینے کو تیار ہوتا اگر مجھے پتا چلتا یہاں پہ اٹک جاؤں۔ فلاں مومن کی تم نے غیبت کر دی تھی، جو حرام غیبت۔ غیبت کی 2 قسمیں، کبھی جائز غیبت بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال معلومات اور مسئلے کے بغیر عمل نہ کر۔ سورہ امام حسین میں اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ سے پہلے والی 3 آیتیں پڑھیے گا، کہا یہ جگہ خاص ظالموں کے لیے، پل صراط پہ قدم ہی رکھا علی والوں، اور ان میں سے جنہوں نے ایک دوسرے پہ ظلم کیا ہے، حقوق الناس، وہ یہاں پکڑے جائیں۔ اس گلی کی محبت ہے جو آپ کو نجات دلائے گی، مگر اندازہ اس بات سے کریں کہ دربار ابن زیاد میں مسلم آخری وصیت یہ کرتے ہیں کہ میرے اوپر تھوڑا سا قرضہ، یہ میری ڈھال بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا۔ یہ مسلم ابن عقیل تو کچھ بھی نہیں ہے، مسلم کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، مسلم کے غلام، اور ہماری عورتیں مسلم کی کنیز کی بھی کنیز مان لی جائے تو بہت بڑی بات۔ اہل بیت کا ایسا چاہنے والا حسین کا یہ جملہ ہے، کتنا عظیم جملہ، بعثت الیکم اخی وابن عمی ومعتمدی وثقتی من اہل بیت، اے کوفے والوں میں نے تمہاری جانب اپنے بھائی کو بھیجا، میں نے تمہاری جانب اپنے چچا کے بیٹے کو بھیجا، میں نے اسے بھیجا جس پر میرا پورا اعتماد ہے، جو اہل بیت میں میری نگاہ میں سب سے زیادہ قابل بھروسہ میں سے ایک ہے۔ فضائل مسلم بزبان حسین ابن علی، وہ مسلم جو شہید ہونے جا رہا، لیکن اتنا احساس ہے کہ تھوڑا سا قرضہ میرے اوپر ہے، وہ میری گردن پہ نہ رہے۔ یہ قرضہ مسلم کو جان بوجھ کر آمدن نعوذ باللہ کسی مومن کا حق مارنے کے لیے اس کو نہیں روک رہے ہیں۔ ابن زیاد نے گرفتار کیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کے بلایا، مگر اتنا احساس ہے جنت کے دروازے کے قریب۔ اب صرف ایک جملہ اور کہہ دوں اور مسائب پر تو میں آ ہی گیا ہوں، مگر اے آل محمد کے چاہنے والوں، یہ سب سن کے بھی اتنا پریشان نہ ہونا۔ اگر محبت اہل بیت اور ولایت علی تمہارے سینے میں ہے تو وہ قبر والی روایت جو کل کی مجلس کے شروع میں 5 منٹ کی پڑھ کے آگے بڑھوں گا، بیڑا پار ہے۔ مگر یہ خیال رکھنا
کہ اس انداز سے سیرت اہل بیت کو ہلکا اور معمولی نہ بنانا۔ مسلم عید قریب آ رہی ہے، آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے تحفے خرید رہے ہیں۔ دو روایتیں بس مختصر سی پڑھ کے آج کی مجلس تمام کرتا ہوں۔ مسلم تو نہ تھے جب بقرعید کا دن آیا، حسین تو ساری امت کے باپ ہیں، یہ تو حسین کا اپنا گھرانہ، سب کو عید پہ تحفے دیے تھے، مگر ایک ایسی بچی تھی جسے حسین نے 2 دفعہ تحفہ دیا، ایک عید کا دن ہے اور پھر یہ قافلہ راہ کوفہ کی جانب جا رہا۔ ایک بار ایک منزل پہ عباس نے کہا، مولا بہت دنوں سے مجھے اپنے بھائی اور بچپن کے دوست، دیکھیں مسلم اور عباس کے بہنوئی بھی ہیں مسلم، مولا کی ایک بیٹی اور بچپن ایک دوست بھی ہیں، زیارت میں بھی الفاظ ایک ہیں کہ نہیں؟ مسلم کی زیارت میں بھی آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول، یہی عباس، اور بڑی گہری دوستی بھی ہے۔ مولا بہت دنوں سے مجھے اپنے بھائی اور دوست کی خبر نہیں ملی، ایسا لگ رہا کوفے کے راستے بند ہیں، کوئی کوفے سے آنے والا نظر ہی نہیں آ رہا، ایک ہی سڑک ہے نا، حسین کوفے کی جانب جا رہے ہیں، بہت دنوں سے کوئی کوفے سے آنے والا نظر نہ آیا، کہا مولا آج کچھ آنے والے نظر آ رہے ہیں، اگر اجازت دیجیے تو انہیں روک کر ان سے اپنے بھائی کی حالت پوچھ لوں۔ حسین نے کہا عباس اجازت۔ عباس مسافروں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اتنا بتا دو، کوفے سے آ رہے ہو نا، میرا بھائی، میرے بچپنے کا دوست، میرا ساتھی مسلم کوفے میں، کیا بتا سکتے ہو کہ اس وقت مسلم کی کیا حالت؟ سر جھکائے، ہاتھ جوڑے، کہا مولا کیا کہیں، 3 دن گزر گئے، مسلم کا کٹا سر دارالامارہ پہ لٹک رہا اور بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا۔ وہ حسین اٹھ کر خیمے میں آئے، زینب سے کہا زینب ذرا مسلم کی بیٹی رقیہ کو لے کے آنا، مگر اس طرح سے نہ لانا، تیار کر کے لانا، منہ دھو دینا، سر میں تیل ڈال دینا، بالوں میں کنگھی کر دینا، لباس بدل دینا، بچی کو تیار کر کے لایا گیا، بہت چھوٹی بچی، حسین ماموں بھی ہے، ماموں نے اپنی گود میں بچی کو بٹھایا اور بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بہت چھوٹی بچی ہے لیکن مشکل کشا علی کی نواسی ہے، باب مدینہ العلم کی نواسی ہے، مرتبہ تڑپ کے کہا ماموں ہاتھ، سر پہ ہاتھ تو آپ نے پہلے بھی پھیرا ہے، مگر آج تو اس طرح آپ ہاتھ پھیر رہے جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا، دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں آئے یتیمہ مسلم، عید قریب آ رہی ہے لیکن یہ آپ کے غلام اور کنیزیں اپنی عید سے پہلے آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کے سر پہ یتیم ہونے کے بعد کوئی ہاتھ پھیرنے والا تو مل گیا نا، مگر ایک کربلا کی یتیمہ تھی، بابا اس کا بھی مارا گیا ہے، یا کوڑے لگ رہے ہیں یا تماچے پڑ رہے ہیں۔ پھر حسین نے سکینہ کو بلایا، سکینہ یہ تو اس وقت حسین سفر میں ہے نا، سفر میں کوئی دکان تو نہیں ہے، کہا سکینہ میں نے اس عید پر تجھے کچھ گوشوارے دیے تھے نا، تو تھوڑی دیر کے لیے گوشوارے بابا کو واپس کر دینا، اور حسین نے گوشوارے لے کے اپنے ہاتھوں سے یتیمہ مسلم کے کان میں پہنائے۔ اللہ اللہ، ایک یتیمہ ایسی ہے کہ کان خالی ہیں تو دوسروں کے گوشوارے پہنائے جا رہے، اور ایک یتیمہ تھی جس کے کانوں میں گوشوارے تھے، تو ظالم کہتا ہے میں نے اس طرح سے کھینچ کے اتارے کہ خالی گوشوارہ ہی ہاتھ میں نہ آیا، سکینہ کا کان بھی زخمی ہو گیا اور خون جاری ہوا۔ مگر یہاں پر مجھے ایک روایت اور پڑھنا ہے جو یاد آ گئی، ہم مسلم کا کتنا ہی ماتم کریں، مسلم رتبے اور فضیلت میں سجاد کے بعد آتے ہیں، سجاد امام وقت ہے۔ راوی نے کہا مولا اگر گستاخی نہ ہو تو ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دی، میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن مسلم ابن عقیل گرفتار کر کے لائے گئے، اللہ اللہ، ہاشمی شیر کس شان و جلالت سے آیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہونٹ زخمی ہیں مگر سینہ تان کے آ رہے ہیں، چہرہ اٹھا ہوا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ مولا میں اس دن بھی دربار میں تھا جس دن
میرے زمانے کا امام آپ تشریف لائے تھے، مولا آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی، سینہ سکڑا ہوا تھا، نگاہیں زمین پر تھی۔ مولا میں نے مانا آپ کے چچا مسلم بہت بہادر ہیں، آپ سے زیادہ بہادر تو نہیں تھے، وہ اس طرح سے آئے اور آپ اس طرح سے۔ ارے سجاد نے ایک سوال کر دیا، سوال کرنے والے تو نے انصاف نہ کیا۔ میرا چچا جب آیا تو اکیلا تھا، تنہا تھا، لیکن جب میں دربار میں آیا، محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ارے آئے میری پھوپھیا زینب ام کلثوم بے مقنع و چادر ساتھ ساتھ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا تجھے خاندان اہل بیت خصوصاً میرے مظلوم آقا سجاد کے ان مسائب کا واسطہ، تجھے باب الحوائج عباس اور عباس کے باب الحوائج بھائی مسلم کا واسطہ، آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی دعائیں قبول فرما، غم حسین کے سوا انہیں کوئی غم نہ عطا فرما، ہر ایک کو کربلا، نجف، کوفہ اور روضہ مسلم ابن عقیل کی زیارت کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ زیارت وارثہ